बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अस्मा जमशेद। स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारी यही कोशिश होती है कि हम किसी ना किसी तरह मुस्कुराहटों को बिखेर सकें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों के दरमियान खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहा है, और ये एक उसी मंसूबे की, एक उसी तहरीक की एक कड़ी है जिसमें मैं आपके सामने हाज़िर होती हूँ कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स लेके, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि वो यूथ पाकिस्तान की, वो स्टूडेंट्स पाकिस्तान के, या वो लोग पाकिस्तान के जो किसी दूसरी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनके को किसी ना किसी तरह हम एजुकेट कर सकें, उनको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकें जो कि उनको नहीं पता, जो कि आसानी से कोई कंसल्टेंट आपके साथ शेयर नहीं करता। कितना आपको रकम चाहिए कहीं जाने के लिए, कौन कौन से टैलेंट्स होने चाहिए आप में, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाके आप सेटल होना चाहते हैं, वहाँ की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, और आप कैसे किसी दूसरी कंट्री में जाके अपनी लाइफ जो है वो बेटर कर सकते हैं। तो स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव इसीलिए है कि हम अपनी पाकिस्तानियों की मदद कर सकें और कुछ इस तरह से उनके दरमियान खुशियाँ ला सकें जो कि उनके लाइफस्टाइल को बेहतर कर दे। और हमने हमेशा यही बात की है कि जब आप पूरी ख़ानदान का कोई एक बंदा जो है वो अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करता है, तो अल्टीमेटली पूरी फैमिली जो है वो उसके साथ ग्रो करती है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम उन ममालिक की डाटा, उन ममालिक की इंफॉर्मेशन, आपने वीज़ा कैसे लेना है, आपको स्कॉलरशिप्स कैसे मिल सकती हैं, आप किस तरह से परमानेंट रेजिडेंट हो सकते हैं, आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, एंड सो ऑन, वहाँ पर किस तरह से हलाल फूड अवेलेबल है, बहुत सब कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारी यही कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह आपकी हेल्प हो सके। सो यकीनन आपने पिछली चंद वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने स्वीडन की बात की, नॉर्वे की बात की। आज का जो प्रोग्राम है इट इज़ ऑल अबाउट डेनमार्क, कि आप डेनमार्क में कैसे जा सकते हैं, वहाँ पर कैसे रह सकते हैं, वो कहाँ वाक़या है, उसका कैपिटल क्या है, वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पर कहाँ रहती है, ये सब कुछ हम आपकी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं विद द लोकेशन ऑफ इट। तो एक डेनमार्क जो है वो नॉर्दर्न यूरोप की एक कंट्री है जो कि नॉर्दर्न सी और बाल्टिक के दरमियान मौजूद है। ये जूटलैंड पेनिनसुला से मिलकर बनी है। इसके अंदर 400 से ज़्यादा आइलैंड्स मौजूद हैं। ये जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूं तो कोपेनहेगन जो है वो इसका कैपिटल है, जो कि कैपिटल होने के साथ साथ मोस्ट पॉपुलस सिटी है डेनमार्क की। बहुत फ्रेंडली लाइफस्टाइल है वहाँ पर। कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर क्राइम रेट्स और करप्शन के जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत सारी कंट्रीज से कम हैं। जहाँ पे एक रिलैक्स्ड इनफॉर्मल सा माहौल कहते हैं वहाँ पे, जहाँ पर लोगों की कोशिश होती है, और जिसकी वजह से डेनमार्क मशहूर है, दैट इज़ दे मेक पीपल फील होम। वहाँ पर कोई भी जाके रहता है तो वो इसी तरह से उसको वेलकम करते हैं जैसे वो उसके घर का बंदा हो। पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 15,000 लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कहा जाता है कि 5th लार्जेस्ट कम्युनिटी है उन माइग्रेंट्स की जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज से डेनमार्क जाते हैं। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली अप्रॉक्सीमेटली 11,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी डिसेंडेंट से हैं, जो कि वहाँ पर पैदा हुए हैं। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क ने पब्लिश किए 1 जनवरी 2019 में। सो इसके आगे के फैक्ट्स जो हैं वो यकीनन इससे ज़्यादा होंगे। तो 15,000 की पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इस टाइम पे डेनमार्क में रहती है। एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है इस्लामाबाद में, हाउस नंबर 16 स्ट्रीट 21 सेक्टर F के अंदर। जिनसे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो क्यूरीज के लिए आप मेल कर सकते हैं उनको। उनका जो ईमेल एड्रेस है वो है isbamb@um.dk। यहाँ पर आप जाके इनको कोई भी मेल कर सकते हैं, तो ये आपकी क्वेरीज को आंसर करते हैं।
کرنسی کی بات کروں تو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اینی کنٹری از ان کی ڈینش کرون جو ہے وہ ان کی کرنسی ہے، جس کا ISO کوڈ ہے DKK، اینڈ 1 ڈینش کرون از ایکولس ٹو 41.52 پاکستانی روپیز PKR میں. آپ وہاں پر جا کیسے سکتے ہیں، اس میں بہت ساری ایئر لائنز ہیں، لیکن موسٹ پاپولر روٹ جو ہے وہ ریانیئر، پیگسس، قطر ایئر ویز، PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اینڈ وز ایئر، یہ پاپولر کنٹریز ہیں جو ٹریول کرتی ہیں ڈائریکٹلی اسلام آباد سے کوپن ہیگن تک. اگر میں ڈیوریشن کی بات کروں تو 15 hours and 13 minutes کی فلائٹ ہے، جس میں 30 minutes آف لینڈنگ اینڈ ٹیک آف. ٹکٹ پرائز جو ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی $1,700، جو کہ ویری کر سکتی ہے ود رسپیکٹ ٹو دا ایئر لائنس. اب آپ نے جب وہاں پر جانا ہے سو یو ریکوائرڈ سم بزنس اپرچونیٹیز، سم جاب اپرچونیٹیز. تو اگر میں بزنس اپرچونیٹیز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کریں اور ورک کے لیے اپلائی کریں. ریزیڈنس اور ورک کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوں اس کنٹری میں، اور آپ کسی انڈیپینڈنٹ کمپنی کے اندر امپلائی ہوں. سو یہ کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ٹو اسٹارٹ اے بزنس. اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کا بزنس اگر وہاں پر کرنا ہے تو اس کی جو پراپر ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں 2 ویب سائٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک ہے SKAT.DK scat.dk، اور دوسری ہے اکاؤنٹور ڈینمارک ACCOUNTOR اکاؤنٹر ڈینمارک DENMARK ڈینمارک اکاؤنٹر ڈینمارک. ان دونوں ویب سائٹس پہ جا کر آپ جو بھی آپ نے بزنس کرنا ہے، جس طرح کا بھی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس کی پوری انفارمیشن کہ آپ نے اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اس کے اندر آپ کو کتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی، وہ سب چیزیں آپ کو یہاں پر اکارڈنگ ٹو یور بزنس مل جائیں گی. جابس جو ان ڈیمانڈ ہے وہاں پر، اس کے اندر پوزیشنز ہیں، کچھ ٹیچنگ پوزیشنز ہیں، سائنس اینڈ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ، فائنانس سے ریلیٹڈ، مینجمنٹ، ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیسن، لا، IT. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ جن کی جو جابس ہیں وہ ان ڈیمانڈ ہیں. اور ریسنٹ ایئرز میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ امپلائمنٹ کس ایریا میں زیادہ ہوئی ہے، دیٹ از آرکیٹیکٹس اینڈ بایو کیمسٹس. پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو بایو کیمسٹری اسٹڈی کرتے ہیں، تو بایو کیمسٹ کے لیے یہ ایک گڈ نیوز ہے کہ آپ ڈینمارک میں جا کے اپنی جو جاب ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. سو ود آل دیز تھنگز، کرنسی آپ کو پتہ لگ گئی، بزنس پتہ لگ گیا، جاب پتہ لگ گئی، بٹ اب جانا کیسے ہے؟ تو جانے کے لیے دا موسٹ اینڈ فورموسٹ تھنگ از ویزا. اب ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اگر تو آپ کا شارٹ اسٹے ہے تو میکسیمم 90 days کا ویزا جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے فار دا شارٹ اسٹے. اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ویلڈ نیشنل پاسپورٹ ہونا چاہیے یا ویلڈ ٹریول آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، دیٹ از بیسیکلی دا پاسپورٹ. آپ کے پاس ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہونی چاہیے. آپ کے پاس کوئی انویٹیشن ہونا چاہیے کہ آپ وہاں کس کے پاس جا رہے ہیں، آپ کا ہوسٹ کون ہے، اس ہوسٹ سے ریلیٹڈ اس کا ایڈریس، آپ کا پرپز وزٹ کرنے کا، پوری ڈسکرپشن کہ وہ آپ کا ریلیٹیو ہے یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے یا کوئی بزنس کے ڈیل کے لیے آپ وہاں پر جا رہے ہیں، اور اس کی وہ ساری ڈیٹیلز آپ نے جمع کرانی ہوتی ہیں ان ایمبیسی. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اس ریفرنس کا جو کہ وہاں پر ڈینمارک میں موجود ہے، ان کا CPR نمبر جو ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کلرڈ پاسپورٹ کاپی آف دا ہوسٹ وہ بھی آپ نے جمع کرانی ہوتی ہے، اگر تو وہ کوئی آپ کا فیملی یا فرینڈ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ویلڈ میڈیکل انشورنس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اور آپ کی جو انشورنس کی منیمم کوریج ہے دیٹ شوڈ بی 30,000 یوروز. اس کے بعد آپ کی ایک فلائٹ ریزرویشن ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ واپس آئیں گے 90 days میں، اور وہ ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے پوری ڈیوریشن کا. اس کے بعد آپ نے ایک ویزا فی جو ہے وہ سبمٹ کرانی ہوتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ ایمبیسی میں جا کے ان کو اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سب سبمٹ کراتے ہیں. یہ تو ہو گیا ٹورزم ویزا یا شارٹ ویزا، اگر آپ وہاں پر جا کے کچھ دن رہنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے کسی فرینڈ کے پاس جانا چاہ رہے ہیں. ناؤ کم ٹورڈز دا اسٹوڈنٹ ویزا. اسٹوڈنٹ ویزا آپ کو اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ کو ایڈمیشن لینا پڑتا ہے سب سے پہلے ایک ہائر ایجوکیشن پروگرام میں، پھر آپ کا لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے کلیئر کیا ہو، وہ انگلش میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈینش میں بھی ہو سکتا ہے. آپ کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اور جو پروگرام ہے وہ اپرووڈ ہونا چاہیے.
اس کے بعد آپ کے پاس فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے انف منی ہونی چاہیے, دیٹ از اپروکسیمیٹلی 7000 DKK which is the Danish currency. اس کے بعد اگر جو کورس آپ وہاں پر لے رہے ہیں وہ منسٹری آف ہائر ایجوکیشن اینڈ سائنٹسٹ سے اس کی جو اپروول ہے وہ لازمی ہے, اور وہ کورس جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا پروسیس کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک کیس آرڈر یا ID جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں. آن لائن ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ ویزا فی جمع کراتے ہیں, پھر آپ سارے ڈاکومنٹس کو گیدر کرتے ہیں, وچ آئی آلریڈی ٹولڈ کہ آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس فارمل پکچر ہونی چاہیے, انشورنس ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہو کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں, آپ کے پاس آپ کی جہاں پر آپ جس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے پڑھنا ہے اس کا اپروول ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ وہ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے اور پھر اپنا ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کرائیں گے. اس کے ساتھ آپ نے ڈینش ڈپلومیٹک مشن کے اندر جا کے اپنی تمام بایو میٹرکس جمع کرانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کے بعد اگر آپ آن لائن ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں دیٹ شوڈ بی ان ڈیجیٹل فارم. اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ یو نیڈ این انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ, تو انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ میں جو ایکسیپٹیبل ٹیسٹ ہے وہ IELTS, جس کا اسکور ایٹ لیسٹ 6.5 بینڈز ہونا چاہیے. آپ کا یو کین کلیئر ٹافل اینڈ یو کین کلیئر دا کیمبرج ایڈوانسڈ انگلش, دیٹ از CAE. یہ 3 ٹیسٹ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کلیئر کر کے وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں. اب یو گائز نیڈ کہ آپ نے بتایا کہ آپ وہاں پر اپروول ہونا چاہیے آپ کے پاس, تو کون سی یونیورسٹیز ہیں جن سے آپ اپروول لے سکتے ہیں یا جہاں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں دا موسٹ فیمس یونیورسٹیز ٹیکنیکل یونیورسٹی آف ڈینمارک, اینڈ اس کے بعد یونیورسٹی آف کوپن ہیگن, یونیورسٹی آف سدرن ڈینمارک, اور یونیورسٹی, ایلبرگ یونیورسٹی, کوپن ہیگن بزنس اسکول, راسکلڈے یونیورسٹی اینڈ IT یونیورسٹی آف کوپن ہیگن. یہ کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ فارن اسٹوڈنٹس اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسکالرشپ, ڈینمارک میں جو اسکالرشپ ہے اس کے لیے یو ڈونٹ نیڈ ٹو اپلائی آن سرٹن پروگرام. اگر آپ کا جو اسکور ہے وہ اتنا ہے ان یور پریویس ڈگری کہ وہ لائے ہوتا ہے ان کے اسکالرشپ پروگرام کے اندر, تو اکارڈنگ ٹو یور اسکور آپ کو آٹومیٹیکلی ایک اسکالرشپ جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جاتی ہے. اس کے لیے جو بیسک چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ آپ کی جتنی ٹیوشن فیس ہے اس کو ویو آف کر دیتے ہیں. یہ ان کا گورنمنٹ اسکالرشپ پروگرام ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک کہا جاتا ہے کہ ہائیلی کمپٹیٹو پروگرام ہے, کیونکہ یہ صرف اسی بیس پہ آپ کو ملتی ہے کہ آپ کی پریویس ڈگری کے اندر سکور کیا تھا. تو اس میں جو ڈینش گورنمنٹ ہے وہ یا تو آپ کی پوری ٹیوشن فی جو ہے وہ ویو آف کر دیتے ہیں یا پارشل ٹیوشن فیس جو ہے وہ ویو ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر آپ کو اماؤنٹ دی جاتی ہے ٹو کور یور بیسک لیونگ کاسٹ. اب اس کے لیے ایلیجبلٹی یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ یورپین کنٹری یا یورپین اکنامک ایریا یا سوئٹزرلینڈ سے باہر کے ہوں, ٹھیک ہے. سو پاکستان کم ان ٹو اٹ. اگر اور آپ نے ماسٹرز ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لیا ہو ایٹ یونیورسٹی آف کوپن ہیگن, اور یہ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے وہاں کی, اور اس کے اندر آپ کے پاس ٹائم لمیٹڈ ریزیڈنس پرمٹ ہو کہ جتنے دیر آپ نے وہاں پر رہنا ہے, جو بھی آپ کا ہائر ایجوکیشنل پروگرام ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم لمیٹڈ جو ہے وہ ایک پرمٹ, ریزیڈنس پرمٹ ہونا چاہیے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ اپنے پریویس اسکور کی بیس پہ ان کے اسکالرشپ پروگرام کے اندر انٹر کر سکتے ہیں. اگین ٹورزم ویزا جو ہے وہ 15 ڈیز سے زیادہ کا ہوگا, 6 منتھ سے کم, 15 ڈیز سے زیادہ اینڈ 6 منتھ سے کم کے لیے آپ کو مل جاتا ہے ٹورزم ویزا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری جو آپ کی اپلیکیشن فارم ہے اس کو فل کریں. ٹورزم ویزا کے لیے جو فیس ہے دیٹ از 80 یوروز فار ایڈلٹس اینڈ 40 یوروز فار مائنرز, یا جو کہ ایڈلٹ کی رینج سے میں ابھی نہیں پہنچے. اور ٹورزم ویزا کے لیے آپ نے ویزا اپلیکیشن سینٹر میں جا کر ایک انٹرویو دینا ہوتا ہے. تو دس از دا وے ہاؤ یو کین گیٹ دا ویزا آف ڈینمارک. اب بات کر لیتے ہیں ہم کچھ ریزیڈنس پرمٹس کی
کہ آپ نے وہاں پر پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ کیسے لینا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 18 ایئرز سے زیادہ آپ کی عمر ہو, آپ کے پاس آپ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ 8 ایئرز لیگل ریزیڈنسی ہو آپ کی ڈنمارک میں, آپ وہاں پر رہتے ہوئے کسی بھی کرائم کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ یا کنوکٹ نہ پائے جائیں, آپ کے اوپر کوئی اوور ڈیو پبلک ڈیپٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ نے کبھی کوئی سوشل بینیفٹس جو ہیں وہ ریسیو نہیں کیے ہوں, آپ کے پاس ڈکلریشن ہو ریزیڈنس کی اور سیلف سپورٹ کی. سیلف سپورٹ مطلب کہ آپ اپنے آپ کو وہاں پر فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کو امپلائی ہونا چاہیے وہاں پر کسی بھی جگہ پر, یو شوڈ بی امپلائڈ. اور موسٹ امپورٹنٹلی یو ہیو ٹو پاس دا ڈینش لینگویج ٹیسٹ, کہ آپ کو ڈینش لینگویج کمپلیٹلی آتی ہے. آپ نے وہاں پر جو نیشنلٹی ہے یا سٹیزنشپ ہے اس کے لیے بھی اپلائی کرنے کے لیے جو ڈینش لینگویج کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. سو اٹ از بوتھ فار ریزیڈنس اینڈ فار سٹیزنشپ. تو سٹیزنشپ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی دوسری کنٹری میں جا کے ان کی سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں, ان کے ذہن میں بھی بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو دا موسٹ ایزیسٹ وے از ٹو بورن دیئر, بٹ اف یو آر ناٹ بورن دیئر تو یو نیڈ سم اسٹیپس ٹو بی ایبل ٹو گیٹ دا سٹیزنشپ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈکلیریشن ہونی چاہیے آف لوئلٹی, آپ کے پاس انڈیفینیٹ ریزیڈنس پرمٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس 9 ایئرس آف ان انٹرپٹیڈ ریزیڈنس ان ڈنمارک کا اپروول ہونا چاہیے, آپ کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے, کوئی اوور ڈیو ڈیپٹ نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ بی ایبل ٹو فائنینس یور فیملی, شوڈ بی ایبل ٹو سپورٹ یور فیملی فائنینشلی. آپ کو وہاں پر فلی امپلائڈ ہونا چاہیے اور آپ کو پروفیشنٹ ہونا چاہیے ان ڈینش لینگویج. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ وہاں پر رہتے ہوئے اگر آپ سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی فار دا سٹیزنشپ ان ڈنمارک, آپ کو ڈنمارک سٹیزنشپ ٹیسٹ, ایک اسپیسیفک ٹیسٹ لیتے ہیں وہ, یو شوڈ کلیئر دیٹ ٹیسٹ, اور آپ نے میونسپل کانسٹیٹیوشن سیریمنی میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں اگر آپ وہاں پر سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے لمبے پروسیجر کی بجائے ایک یونیک پروسیجر اپلائی کرتے ہیں, دیٹ از سٹیزنشپ ویا میرج. تو اس کے لیے اگر آپ کسی ڈینش سٹیزن سے شادی کرتے ہیں تو دیٹ شوڈ, اگر سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے 6 ایئرز جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ آپ کی شادی کو ہو جائیں. اگر آپ کی شادی 2 ایئرس کے بعد آپ کے پاس جو ریزیڈنس ریکوائرمنٹ ہے وہ 7 ایئرس کی ہوتی ہے, اور 1 ایئر میرج کے بعد جو ریزیڈنس ریکوائرمنٹ ہے وہ 8 ایئرس کی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ ضروری ہے کہ 6 ایئرس جو ہیں وہ آپ کی شادی کو ہو جائیں, تو اس کے بعد آپ سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. سو ان سب چیزوں کے لیے یو نیڈ پرماننٹ ریزیڈنسی, کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ ریزیڈنسی جو کہ آپ کی ہی ہو. تو آپ وہاں پر پراپرٹی کیسے لے سکتے ہیں؟ پراپرٹی لینا ایک فارنر کے لیے ایزی بھی ہے اور مشکل بھی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں فار اینی پراپرٹی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 5 ایئرس جو ہیں وہ ڈنمارک میں رہے ہوں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ نے اپنی پرسنل ریزیڈنسی شو کرنی ہوتی ہے. ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس ایک لینڈ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, آپریٹنگ پرمٹ ہونا چاہیے کہ جو بھی بلڈنگ ہے جہاں جو بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ پراپرٹی جو ہے وہ بلڈنگ ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتی ہو. پھر آپ کے پاس ایک BBR آنر انفارمیشن ہونی چاہیے, دیٹ انکلوڈس کہ اس ایریا کی, اس پراپرٹی کی ہسٹری کیا ہے, اس کی ڈائمینشنس کیا ہیں, اس کا ایریا سائز کیا ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کے اندر جتنی بھی ٹیکنیکل کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں. تو وہ ساری چیزوں کو میں ایڈ اپ کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک BBR اونر انفارمیشن ہونی چاہیے, آپ کے پاس ٹیکس نوٹ ہونے چاہیے, اور انرجی ریٹنگ اینڈ انرجی پلان ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہیٹنگ, الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کنزپشن کو آپ وہاں پر انشور کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ وہاں جا کر رہنا چاہتے ہیں تو پراپرٹی کیسے لیں گے, ریزیڈنس کیسے لیں گے, فور موسٹ تھنگ از اگر آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو ویزا کیسے لیں گے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے شیئر کی ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اگر آپ وہاں جا رہے ہیں, آپ وہاں پر رہ رہے ہیں, سو یو ہیو ٹو ایٹ سم تھنگ, آپ کچھ کھائیں گے وہاں پر. اینڈ بینگ اے پاکستانی, بینگ اے مسلم, اٹ از نیسیسری کہ ہمارے پاس حلال فوڈ اویلیبلٹی ہو. تو گروئنگ مسلم کمیونٹی کو دیکھتے ہوئے وہاں پر مسجدیں بھی تعمیر کی گئی ہیں اور کچھ ایسے ریسٹورنٹس تعمیر کیے گئے ہیں جو کہ کمپلیٹلی حلال فوڈ سرو کرتے ہیں. پرٹیکولرلی ان دا کیپٹل دیٹ از کوپن ہیگن, وہاں پر بہت سارے ریسٹورنٹس ایسے ہیں جو کہ حلال فوڈ اور الکوہل فری رومس جو ہیں وہ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں. کوپن ہیگن کی بات کروں میں تو وہاں پر 3 ریسٹورنٹس جو ہیں بڑے فیمس ہیں, دیٹ از کبابش, الدیوان اور ابو سمرہ حلال ہوٹل. یہ تینوں جو ہوٹلز ہیں وہ بہت فیمس ہیں فار بینگ حلال, تو آپ وہاں جا کر ان سب جگہوں کو وزٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں بڑی امپورٹنٹ. اور آج کا جو دور ہے دیٹ از اے آئی ایرا, جہاں پر بہت سارے لوگ فری لانسنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں, فری لانسنگ میں کام کر رہے ہیں. سو ان کے لیے دے نیڈ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا, بٹ انفارچونیٹلی ڈینمارک ابھی یہ ویزا جو ہے وہ نہیں دے رہا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ورک پرمٹ ہو. ایون اف یو آر ریموٹلی ورکنگ ان ڈینمارک, آپ کے پاس ورک ویزا ہونا لازمی ہے. دے آر ناٹ آفرنگ رائٹ ناؤ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ کور کرتی ہیں ڈینمارک کو. آپ وہاں پر جا کیسے سکتے ہیں ٹو گیٹ دا سٹیزنشپ, سب چیزیں ہم نے کوشش کی ہیں کہ آج کے پروگرام میں کور کریں. کوئی بھی کویشچن, کوئی بھی کوئری آپ کے ذہن میں آتی ہے ریلیٹڈ ٹو دس, یو کین پوسٹ اٹ ان دا کامنٹ سیکشن, وی ول ٹرائی ٹو ایڈریس اٹ. یا آپ جس کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اس کا نام بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو ہم اس کنٹری کے اوپر بنائیں. تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ اسپریڈ اسمائل کے تھرو ہم آپ سب کے اندر خوشیاں بکھیر سکیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.